आए कलाम मुकद्दस खोलेंगे। पुराने अहदनामा में से मुकद्दस अय्यूब की किताब और उसकी खुदावंद ने अपने बंदा के लिए कहा कि जमीन पर उस जैसा कोई शख्स नहीं है। अगर इसको अच्छा है कि आप घर जाकर लफ्ज ब लफ्ज पढ़ेंगे तो आपको 8वीं आयत जब हम देखते हैं, खुदावंद ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। आमीन आमीन। क्या प्रिविलेज है ये मैन। काश आज हमारे अंदर, सबसे पहले मैं खुद अपने आप को आगे रखता हूं, क्योंकि ये जो अगली स्टेटमेंट है हमने भी जिंदगी भर सुनी, लेकिन जब इसकी समझ आने लगती है कि कैसे वो इस मकाम पे पहुंचे, एक बड़ा लंबा सफर है। इसके बावजूद याद रखे कि चूंकि खुदावंद का कलाम में लिखा है वो कामिल, पहला लफ्ज है वो कामिल है, वो रास्तबाज है, वो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता। लेकिन सेकंड लास्ट चैप्टर में अब जाएंगे तो राख पर बैठकर, खाक पर बैठकर तौबा की। इसलिए इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। बाप अच्छी चीजें देता है और ये अच्छी चीजें अलाउ कर दिया। पहली बात तो ये, जब आंख खुली, ये पिछले गलबन साल की या उससे पिछले साल की बात है कि ये काम नहीं समझती कि हम समझते थे, मैं बिलखसूस समझता था। अगर आपको इससे पहले का पता है, खुदावंद आपको बरकत दे, हमेशा से ऐसा ही रहा कि शैतान ने शुरू किया, लेकिन बड़ी खुशी और जिंदगी भर ये इत्मीनान और तसल्ली अंदर आ गई है कि वो काम इब्लीस ने नहीं शुरू किया था, वो मेरे और आपके खुदावंद ने शुरू किया। एक ऐसे शख्स की जिंदगी के खुदावंद ने कहा इब्लीस से, शैतान से, हाँ तूने गौर किया मेरे बंदा पर? और जैसे बात कर रहे हैं कि इन दिनों में वो कि खुदा काबिले उस पे कोई भी भरोसा कर सकता है, वो काबिले भरोसा, उस पे कोई भी भरोसा कर सकता है। सवाल ये है, हम में से कौन है जिस पे खुदा भरोसा कर सकता है? यहां हमें मिलता है ना कि खुदा अपने बंदे पे भरोसा कर रहा है। ये मैन, क्या मैंने कभी अपने आप को इस तरह से सोचा है कि खुदा रूल कुद्दस मुझे ऐसा बना दे कि मेरा खुदावंद मुझ पे भरोसा कर सके। खुदावंद को भरोसा है अपने बंदा पर। इब्लीस कहता है कि हंसते हुए, क्यों ना तेरी सताइश करेगा, क्यों ना तेरी हमद करेगा? तूने उसके घर के चौगिर्द बाड़ लगा रखी है, तूने उसकी प्रोटेक्शन, उसकी मुहाफजत के लिए बाड़ लगा रखी है। तूने 7 बेटे दे रखे हैं, 3 बेटियां दे रखी है, ऐसा कि उसकी सरजमीन पूरे एशिया में उस जैसा अमीर शख्स, खुशहाल शख्स कोई नहीं है। तो इतना तो किसी को भी दे दे तो वो कैसे खुश नहीं रहेगा। लेकिन खुदावंद जानते हैं कि उसकी जिंदगी में ये सारी चीज जो है ये सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। ये उसकी जिंदगी में अवलीन दर्जा नहीं रखती। अवलीन दर्जा उसकी जिंदगी में मैं हूं, उसका खुदावंद की मोहब्बत है। खुदावंद उसे आगे ले जाना चाहते हैं, अपने बंदा अय्यूब को आगे ले जाना चाहते हैं, उसकी बढ़ोतरी के लिए, उससे रूहानी वो तजर्बा। इसी सबब से जहां कहा है कि तुम्हारा आसमानी बाप क्यों ना तुम्हें अच्छी चीजें देगा, और अच्छी चीज कायनात की सबसे अव्वल चीज क्या है? खुदा रूल कुद्दस। क्योंकि अगर बेटा कुर्बान नहीं होता, बेटा मुर्दों में से नहीं जी उठता, तो कायनात में एक भी शख्स ऐसा नहीं जो नई पैदाइश का तजर्बा पा सकता, एक भी ऐसा नहीं जो खुदा के जलाल में दाखिल हो सकता। इसलिए इस कायनात में खुदाए रूल कुद्दस की बख्शिश से बड़ी कोई चीज नहीं है, और वही लेना चाहते हैं। याद रखिएगा कि
قیامت کا جو پہلا منظر خداوند نے عیاں کیا وہ ہمارے بزرگ داؤد پر، اسی ایوب پر ہے۔ دوبارہ جی اٹھنے کا جو منظر ہے جو خداوند نے ریویل کیا وہ ہمارے بزرگ ایوب پر ہے۔ ہم شکر گزار ہیں۔ اسی سبب سے یاد رکھے کہ خداوند جانتے ہیں، خداوند نے اسے الاؤ کر دیا، اور اس نے جو کیا ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اس نے اس کا سارا کچھ لے لیا۔ لیکن آج کا جو جو میرے ساتھ رہیے گا، بس 5 منٹ ذرا غور کیجئے گا، وہ ایسی کون سی بات ہے؟ ہمارے بزرگ ایوب نے ایک بات فوکس کر کے اس سے پکڑ لیا، میرا کچھ بھی نہیں۔ اس نے کسی چیز کو نہیں پکڑا، جو کچھ اس کا ہے اس نے کسی بھی چیز کو اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑا، نہ بیٹوں کو، نہ بیٹیوں کو، نہ جاگیر کو، نہ بیلوں کو، نہ اونٹوں کو، کسی چیز کو اس نے ہولڈ نہیں کیا، اور نہ ہی اس سوچ کو قبول کیا کہ یہ میرا ہے، میں نے اسے ارن کیا ہے، میں نے اسے کمایا ہے، یہ میری محنت سے ہے، یہ میری مشقت سے ہے، یہ میرے علم سے ہے، یہ میری ڈگری سے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ یہ سب کچھ کس کا ہے، اور اپنے بارے میں انہوں نے اپنے آپ کو کس مقام پہ رکھا۔ اس بات کو سمجھا کہ جب میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، دونوں مٹھیاں میری دونوں مٹھیاں یوں بند تھی، اور میں روتے ہوئے ماں کے پیٹ سے ننگا پیدا ہوا، اور جس دن میں جاؤں گا اس دن یہ ہاتھ میرا یوں ہوگا، ننگا ہی میں کفن میں واپس جاؤں گا۔ سفر کا آغاز اور سفر کا اختتام، اس کے دوران مجھے جو کچھ بھی ملے گا وہ میرا نہیں، میں تب کلیم کروں اگر میں ماں کے پیٹ سے کچھ لے کے آیا ہوں تو میں کلیم کروں کہ یہ میرا ہے۔ میں تب کلیم کروں کہ یہ میرا ہے اگر میں ماں کے پیٹ سے لے کے کچھ آتا ہوں، لیکن اس سفر کا جب میں آغاز کر رہا ہوں تو میں کس سے کر رہا ہوں، اور جب میں سفر کا اختتام کرتا ہوں تو اس کے بیچ میں جو کچھ بھی مجھے ملتا ہے وہ میرا نہیں۔ اسی سبب سے اتنا کچھ تو شکر گزاری یاد رکھے۔ اگر اس سین کو آپ دیکھیں گے، پہلی بات ہے ایمانداروں، اگر ہم اپنا آپ اپنے خداوند کے سپرد کرتے ہیں تو غور سے سنیں گا، خداوند ہمارے پابند نہیں ہے کہ وہ ہم سے ڈسکس کرے کہ میں تیری زندگی میں یہ کرنے جا رہا ہوں۔ مت سوچے کہ خدا نخواستہ خداوند ہمارے کوئی پابند ہے کہ وہ ہم سے ڈسکس کرے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کا بندہ ایوب اپنی زندگی اپنے خداوند میں اپنے بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہا ہے، اور گفتگو کا آغاز کنورسیشن کہاں سے شروع ہوئی؟ آسمان پر سے۔ اور خداوند پابند نہیں تھے کہ اپنے بندہ ایوب سے پوچھتے کہ ہاں بھائی میں تیری زندگی میں یہ کروں، اور مبارک ہیں وہ جو اس پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ جو کرے گا اچھا کرے گا۔ آسمان پہ میرے لیے جو بھی کنورسیشن ہو مخالف کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اور خداوند مخالف کو الاؤ کر بھی دے، وہ جو مرضی برا اچھا میرے لیے کرے، میرا خداوند سب برے کو بھی اچھے میں بدل ڈالے گا میرے لیے۔ ہم شکر گزار ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ آخری بات کہ وہ کامل ہے، وہ راستہ باز ہے، لیکن آگے چل کے بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہی دو قسم کی راستہ بازی جو ایک انسان کی خدا کی شریعت کو پورا کر کے انسان حاصل کرتا ہے، اور ایک وہ راستہ بازی جو فقط ایمان کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ خداوند اسے اس سٹیج پر سے نکالنا چاہتے ہیں، کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ وہ راستہ بازی جو انسان کے اعمال سے ہے، اس کے سبب سے کوئی ایک بھی نہیں جو خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکے۔ تو خداوند کا یہ رحم ہے کہ خداوند اپنے بندہ ایوب کو اس راستہ بازی سے نکال کر اپنی اس راستہ بازی کی پہچان میں لے جانا چاہتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ پہلا چیپٹر ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کامل ہے، وہ راستہ باز ہے وہ، لیکن یاد رکھے کہ سیکنڈ لاسٹ پہ جب سوال و جواب میں بات یہ تو وہ ہے، یاد رکھیے گا خداوند کی ذات کو جب آپ دیکھیں گے یسوع مسیح میں، ہمارے بزرگ ایوب کے جتنے سوال تھے اس کا جواب خداوند نے کیسے دیا؟ سوالوں میں۔
روح شاد ہو جاتی ہے. خداوند نے ہمارے بزرگ ایوب کا جب پڑھ کے دیکھیں گے کسی سوال کا جواب میں نہیں دیا بلکہ ہر سوال کا جواب سوال میں دیا ہے. ہاں تو جاننا چاہتا ہے تو بیٹھ میرے سامنے اور بتا ایوب تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد رکھی. کیوں جی؟ اور شکر گزار ہے وہی خداوند خدا نے بدل لیا. تو جو پھنسانے کے لیے آئے بتا کہ کیسر کو جزیہ دینا روا ہے کہ نہیں تو سوال کا جواب سوال میں سکہ لاؤ. یاد رکھیے گا یہ بات بھی اپنی زندگی میں پل لے باندھ لے اتار لے اپنی روح میں. خداوند نے کیا کہا؟ یہ کیسر کا ہے. کس کا ہے؟ کیونکہ اس پہ کیسر کی شبیہ ہے. تو بتا تو کس کی شبیہ؟ کیسر کا نہیں ہے. دنیا کے خدا یاد رکھے کہ وہ کیسر کا شبیہ صرف کیسر کی شبیہ نہیں تھی. بت پرستی تھی, بتوں کی پوجا تھی. شکر گزار ہے کہ خداوند نے جو حکمت کا منبع ہے سمجھا بھی دیا کہ کیسر خدا نہیں ہے. جو خداوند کے لوگ ہیں ان کا خدا کیسر نہیں ہے. اور ساتھ میں بول بھی دیا تو پوچھ اپنے آپ سے کہ تو کس کی شبیہ پہ ہے. تو کیسر کی شبیہ پہ نہیں ہے تو مت اپنا آپ کیسر کو دے. تو خدا کی شبیہ پہ ہے, اپنا آپ خدا کو دے. اس کی شکر گزاری کرے میری زندگی میں. بلکہ یاد رکھے کہ اس سے تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں خداوند بیتے ایام میں اگر میں نے دعا کی ہو اور آپ نے کام شروع کیا ہو اور میں نے بڑبڑا کے وہیں پہ بند کرا دیا ہو, یاد رکھیے گا ہو سکتا ہے سینکڑوں بار ہم نے ایسا کیا ہو. آج سے نئے سرے سے مانگے خداوند سے, کیونکہ خدا کا بندہ یعقوب کیا کہتے جب تم طرح طرح کی, یہ نہیں لکھا کہ اگر تم طرح طرح کی, نہ مسیحی زندگی کے لیے اگر کا لفظ نہیں ہے کہ اگر تم طرح طرح کی, نہ 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 نہ. اگر وہ زندگی جو خداوند چاہتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو کمال خوشی کی بات سمجھنا. یاد رکھے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں آزمائشوں کے لیے دعا کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ مسیحی زندگی جینا شروع کریں, آزمائشیں تو منتظر ہیں. اور جب آپ اس طور سے جینا شروع کریں گے جتنی آزمائشیں آنا شروع ہوں گی آپ شاد ہونا شروع کریں گے کہ میرے ایمان کا کام شروع ہو گیا. خدا مجھے کاملیت کی طرف لے جانا چاہتا ہے. یاد رکھیں پھر آپ یہ دعا نہیں کریں گے کہ خداوند ہٹا دے, آپ کہیں گے خداوند توفیق بخش کے میں کامل ہونا چاہتا ہوں. آئے ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو اور یاد رکھے کہ اس نے جب یہ جان لیا کہ ننگا ماں کے پیٹ سے آیا, کچھ بھی میرا نہیں, جو کچھ مجھے ملا وہ میرے خداوند کا ہے. اور خداوند نے دیا, خداوند نے اگرچہ اس کے پیچھے اس وقت ابلیس, یاد رکھے کہ اس بات کو کبھی نہیں بھولنا کہ خداوند کس قدر شاد ہوئے اور ابلیس کس قدر پریشان ہوا, مایوس ہوا, اور اس کے ساتھی جتنے وہ بھی منہ لٹکا کے بیٹھ گئے. اور خداوند اپنے لوگوں پہ آج بھی بھروسہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کہہ سکے کہ تو جو مرضی کر لے, مخالف یہ بیٹی میری ہے, یہ بیٹا میرا ہے,